नामदहू नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी ज़िंदगी और मौत के साथियों, खाकसारों, बुज़ुर्गों, नौजवानों, मेरी तरफ से आप सबको अस्करी सलाम, अस्सलाम वालेकुम। आज मोरखा 10 फरवरी बरोज़ जुमा 2023 मज़ार मशरकी मरकज़ आला खाकसार तहरीक इचरल लाहौर से खाकसार तहरीक का हफ्तावार इज्तिमा और ये फ़िक्री और नज़रियाती इज्तिमा का एक सिलसिला है जो रवां दवां है, और मैं जहाँ भी होता हूँ इस चीज़ को कंटिन्यू रखा हुआ है ताकि दुनिया खाकसार से और अपने हमवतनों से एक मुकालमा और बातचीत रहे और फ़िक्र मशरकी के तनाजुर में हमारा उनके साथ रब्ता रहे और तहरीक की पॉलिसी और तहरीक की नज़रियात। आज मज़ार मशरकी पर मैं मौजूद हूँ और मज़ार मशरकी से ये मेरा पहला फ़िक्री और नज़रियाती सेशन है, और इस तनाजुर में आज मैं दुनिया खाकसार से भी मुखातिब हूँ। और जो हमारी तहरीक की जो नुक्ता नज़र है, जो तहरीक की पॉलिसी है जिस पर हम इस वक्त गामज़न हैं और जिस निज़ाम हुकूमत की बात हम कर रहे हैं इस वक्त, उस निज़ाम हुकूमत पर मेरे पिछले खिताबात भी मौजूद हैं, लेकिन आज ख़ास कर जो तहरीकी नुक्ता नज़र को मैं मज़ार मशरकी पर उजागर करने की कोशिश करूँगा। और दुनिया खाकसार से मैं इसीलिए भी मुखातिब हूँ कि ये हमारा मरकज़ है। और फ़िक्र मशरकी के तनाजुर में आज हमने जो इस जद्दोजहद और जो स्ट्रगल शुरू की है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमारा मददगार होगा। और जिस तरह हम चल रहे हैं, जो ये मुरवजा सियासत है इस वक्त पाकिस्तान की, और जो निज़ाम इस वक्त चल रहा है जिससे आम पाकिस्तानी बिल्कुल बदज़न हो चुका है और बेयकीनी की एक कैफियत है, अफरा तफरी की हालत है, माशी तौर पर मुल्क गैर मुस्तहकम होता जा रहा है। भूख, नंग, अफलास, तंग दस्ती, बीमारी, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे आम शहरी मुतासिर हो रहा है। और खाकसार तहरीक इस पूरे माहौल के अंदर इस मुरवजा निज़ाम से निकल कर इस डर्टी पॉलिटिक्स का हिस्सा न बनते हुए हम अपना प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं। एक इस निज़ाम के मद्दे मुकाबिल एक दूसरा मद्दे मुकाबिल एक फ़िक्री नज़रियाती अज़रू कुरान, एक निज़ाम हुकूमत की बात कर रहे हैं। और इन सारी चीज़ों को मैं अपने पिछले खिताबात में भी दुनिया खाकसार के सामने और कौम के सामने लाकर उजागर कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ आज इसलिए मैं खड़ा होकर बात कर रहा हूँ कि आज मैं अपने मरकज़ में हूँ और यहाँ अपने कायदीन की मौजूदगी में उनके मज़ार पर खड़े होकर इस चीज़ की तजदीद होगी आज कि हम अपने नज़रिए पर हैं, अपनी फ़िक्र पर हैं, अपनी आइडियोलॉजी के फॉलोअर हैं और हम किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं है। हमारा अपना एक निज़ाम है। और हज़रत अल्लामा मशरकी ने जो 1931 में इस तहरीक का इजरा किया और इस तहरीक को जो एक निज़ाम दिया जिसकी बुनियाद उन्होंने मोहल्लावार निज़ाम पर खड़ी की, कम्युनिटी बेस्ड की। आज ये मैं चीज़ बिल्कुल कॉन्फिडेंट तरीके से आपको बताऊंगा कि खाकसार तहरीक को इसका हिस्सा बनाया गया, लेकिन अगर असल में इसका अहाता किया जाए तो ये पूरा एक निज़ाम हुकूमत था। पिछली 27 अगस्त को जो हमने हवेलियां में की उसमें भी, और इस साल जो 10 जनवरी हमने की लाड़काना में अपना कायद हमीदुद्दीन मशरकी रहमतुल्लाह अलैह की 10 जनवरी को जो हमने बरसी की, उसमें भी जो हमारे उन्वान था गुफ्तगू का वो था खाकसार तहरीक एक निज़ाम हुकूमत। अब ये चीज़ बिल्कुल खाकसारों के लिए भी और आम लोगों के लिए भी एक बिल्कुल नई चीज़ है, लेकिन ये हकीकत है। अगर आप फ़िक्र मशरकी की इन डेप्थ स्टडी करेंगे, आज मैं नौजवानों को जो तहरीक में शामिल हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनको दावत अमल देता हूँ और उनको दावत देता हूँ मरकज़ में कि वो आए और इस चीज़ पर उनके साथ मैं खुला मुकालमा करूँगा। और ये चीज़ साबित है कि खाकसार तहरीक किसी निज़ाम के ताबे नहीं है, किसी सिस्टम के ताबे नहीं है, वो खुद एक निज़ाम हुकूमत है।
اور 1931 میں جو خاکسار تحریک کا اجرا ہوا اس کے اندر انہوں نے بانی خاکسار تحریک نے ایک متبادل نظام حکومت پیش کیا اکارڈنگ جو اس وقت ہندوستانی رہ رہے تھے ہندوستان میں، ان کے مزاج، ان کے رہن سہن، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی تمام جو کلچر تھا، تہذیب تھی، تمام ان کے جتنے بھی طریقہ کار تھے ان کے عین مطابق قرآنک فلسفی کے اوپر، قرآنک فلسفی پر اس لیے بات کہتا ہوں میں کہ خاکسار تحریک کا جو اصل بنیاد ہے وہ 10 پرنسپلز آف اسلام ہے، وہ 10 قوانین الہی ہیں جن کو بنیاد بنا کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کا اجرا کیا ازرو قرآن، اللہ کے حکم پر. اور اللہ کا حکم بھی یہی تھا کہ مسلمانوں ایک ہو جاؤ، اپنے باہمی تفرقوں کو ختم کر دو، سیدھا صف ہو جاؤ، جس کی مثال ہمیں بدر کے میدان میں ملتی ہے کہ مسلمانوں سیدھا صف ہو جاؤ، اپنے کریکٹرز کو بلند کر دو اور دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے اپنی جان اور مال کی قربانی دو. اور اس دین کو غالب کرنے کے لیے اللہ کا حکم تھا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کہ اس دین کو تمام ادیان پر ہے نبی غالب کرنا ہے، اور اس کے لیے ایک جماعت کا ہونا ضروری ہے. اس جماعت کے ہونے کا اور اس کی کریکٹر کا اور اس کے کریکٹرسٹکس کا جو لب لباب ہے کہ اس نے کرنا کیا ہے، وہ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 104 سے لے کر آنورڈ ہے. وَتَصْمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا سے آنورڈ نیچے چلے جائیں تو تمہارے درمیان ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو تفرقے کے مکروہات سے دور کرے، اخوت اور اتحاد کی لڑی میں پرو دے. اب یہ ساری فارمیشن جو تھی یہ حضرت علامہ مشرقی نے اس پر تذکرہ میں کھل کر بیان کیا ہے اور کھل کر اس کا خاکہ بتایا ہے. جو تھیوریٹیکل ورک ہے اس تحریک اور اس جد و جہد کا، اس دین کو غالب کرنے کا جو تھیوریٹیکل پروسیجر ہے وہ حضرت علامہ مشرقی نے تذکرہ میں بیان کیا ہے. خاکسارو یہ بات سن لو، تم سمجھتے ہو کہ تمہارا اجرا 1931 میں ہوا، تمہارا جو اغراض و مقاصد کی کتاب ہے وہ قول فیصل ہے، تم دستور العمل کے مطابق ہو، بالکل درست ہے. لیکن یہ تمام چیزیں کہاں سے اخذ ہو کر آئیں، یہ کہاں سے نکل کر آئیں؟ یہ پورا ایک جو خیال ابھرا ایسے انسان کے ذہن میں جو پوری دنیا گھوم کر آیا، جس نے بڑے بڑے تعلیمی اداروں سے بڑی بڑی اسناد حاصل کی، رینگلر اسکالر، فاؤنڈیشن اسکالر، بیچلر اسکالر، اور پنجاب یونیورسٹی کا گولڈ میڈلسٹ. اور جب وہ ہندوستان برطانیہ سے یہ تمام اپنی ایکیڈمک کوالیفیکیشنز مکمل کر کے ڈسٹنکشنز کے ساتھ ہندوستان آیا تو ہندوستان میں اس کے لیول کا کوئی جاب آفر نہیں تھی. پھر وائسرائے ہند نے اس کو اپنے ساتھ لگا لیا، انڈر سیکرٹری وائسرائے ہند، محکمہ تعلیم اینڈ ریونیو. اب اتنے بڑے عہدوں پر پہنچ کر اس کے ذہن میں یہ ساری چیزیں کیسے ابھری، کیوں کر ابھری، اور جب ابھری تو انہوں نے اس چیز کو مرحلہ وار اس تذکرہ کی 10 جلدوں کے اندر قلم بند کر دیا. تو ہاؤ ٹو رائز دا نیشن، قوموں کے عروج و زوال کے تناظر میں اجتماعی اعمال کی نقطہ نظر سے، کہ کون سے ایسے اعمال ہیں جن پر چل کر کوئی قوم اللہ کی نگاہ میں بھی عزت اور مقام حاصل کرتی ہے، اور زمین کی بادشاہت، استقلاف فی الارض کا جو قانون، جو بحث علامہ مشرقی رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرہ میں بیان فرمائی ہے، تو ہاؤ ٹو رائز دا نیشن، اس استقلاف فی الارض کے اس پورے نظریے کو، اس قانون کو بقا اصلاح سے جوڑ کر، سروائیول آف دا فٹیسٹ کی تھیوری کے ساتھ ملا کر، اور یہ کوئی ڈارون کی نہیں ہے، یہ تو رائٹ فرام دا اسٹارٹ ہے. سروائیول آف دا فٹیسٹ کا قانون ہو یا بقا اصلاح کا قانون ہو یا استقلاف فی الارض کے قانون ہو، ان ساری چیزوں کو قرآن نے ایلوبریٹ کیا ہے.
اپنے نبی کی زبان سے، جو ان کے اوپر وحی ہوئی، اس وحی سے انہوں نے اللہ نے اس چیز کو پہلے پروو کیا ہے. اور ان ساری چیزوں کو مشرقی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب تذکرہ میں قلم بند کیا ہے، جس کو نوبل ادب کا نوبل پرائز آفر ہوئی، جس کو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ میں نے واہ واہ کے لیے نہیں لکھی، میں قوم کے اندر حرکت و عمل پیدا کرنے کے لیے یہ چیز میں نے قلم بند کی. اگر قوم نہیں اٹھتی تو مجھے بھی یہ ادب کا نوبل پرائز نہیں چاہیے. لیکن انہوں نے اپنی جدوجہد بند نہیں کی کہ صرف لکھاری بن کر بیٹھ گئے، قلم کے دھنی بن کر بیٹھ گئے. وہ حقیقتاً اس چیز کو جو ان کے ذہن میں عذرو قرآن آئی اور تذکرہ کے صفحات پر محفوظ ہوئی، ان ساری چیزوں کو انہوں نے عملی جامہ پہنانے کے لیے خاکسار تحریک کا اجرا کیا. اور اس خاکسار تحریک کو اصول بھی وہی دیے، دا 10 پرنسپلز آف اسلام، جس کا میں ذکر ادھر ہی خاکسار تحریک کے اس آفیشیل پیج پر اپنی پچھلے پروگرام میں دے کر آیا ہوں. اور انہی میں سے تمہارے 24 اصول نکلے، 14 نکات نکلے. اب ایک سلسلہ ہم یہاں سے یہ شروع کریں گے کہ ان 10 اصولوں پر ہر ہفتے ایک اصول کو اٹھا کر اس پر بات چیت ہوگی اور بتایا جائے گا کہ ہم کون سا عمل و کردار اپنا کر اس قوم کو اس موجودہ مسائل سے نکال سکتے ہیں. نان پولیٹیکل ہو کر، صرف سیاست ہی راستہ نہیں ہے قوم کی تقدیر بدلنے کا. قوم کو سیدھے راستے پر لے جانے کے لیے صرف سیاست نہیں ہے، اور یہ تو سیاست ہے بھی نہیں، یہ تو گند ہے، یہ تو ڈرٹی پولیٹکس ہے، یہ تو ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی ہے، جس کے تحت تقسیم کرو اور حکومت کرو کے فلسفے کو طاقتور کر کے لوگوں کے اذہانوں میں اس چیز کو رائج العمل کر کے اور سیاسی جماعتوں کا وجود بنا کے سیاسی ڈھانچہ دے کر لوگوں کو ان کے گلی محلوں میں لڑا دیا گیا، ان کو بھٹکا دیا گیا، ان کی متحدہ قوت کو منتشر کر دیا گیا. اور ایسا ظلم عظیم ہوا جو اس وقت شروع ہوا اور آج تک چل رہا ہے، جس کا کوئی بھی کسی کے پاس بھی کوئی حل نہیں ہے. کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے پاس، کسی بھی سیاسی لیڈر کے پاس، کسی بھی ایسے انٹلیکچوئل کے پاس، کسی بھی ایسے اینکر کے پاس، کسی پروفیسر کے پاس، کسی کے پاس بھی اس کا حل نہیں ہے کہ اس انتشار کو کس طرح ختم کیا جائے. لیکن علامہ مشرقی رحمت اللہ علیہ نے قوم کی نبض پر ہاتھ رکھتے ہوئے، انگریز کی اس سازش کو بھانپتے ہوئے کہ وہ قوم کو ہندوستان میں منتشر کرنا چاہتا ہے اور منتشر کر کے ان کی طاقت کو ختم کر کے سلب کر کے اپنی حاکمیت کو قائم کرنا. اب یہ ساری چیزیں علامہ مشرقی رحمت اللہ علیہ تو سمجھ گئے، کیونکہ دانا عالم تھے، فطرت کے عالم تھے، تمام حقیقتوں کو جانتے تھے. ہندوستان میں ہر کلاس کے اندر انہوں نے چل پھر کر دیکھ لیا تھا، اٹھ کر دیکھ لیا، بیٹھ کر دیکھ لیا، تمام چیزیں ان کے سامنے تھی. اسی لیے انہوں نے یہ اخوت کا پرچم بلند کیا، انما مومنون اخوت. تو بھائی یہ چیز بھی عذرو قرآن تھی، یہ تحریک بھی عذرو قرآن تھی، ان کا ہر عمل بھی عذرو قرآن تھا. اور آج بھی ان کی تحریک اگر چلنی ہے تو عذرو قرآن چلنی ہے، اور اس پولیٹیکل، اس ڈٹی پولیٹیکل سینیریو کے فریم ورک میں نہیں چلنی. اور اگر ہم چلائیں گے تو یہ اپنی موت آپ مر جائے گی. میں حقیقت کہہ رہا ہوں آپ کو، مزار مشرقی پر کھڑا ہو کر کہتا ہوں، میں اٹا سٹا باتیں نہیں کر رہا. I'm really damn serious کہ بھائی اس تمام چیزوں کو کس طرح ہم ٹیکل کر سکتے ہیں، کس طرح قوم کو، خاکساروں کو صحیح رہنمائی کر سکتے ہیں، ان کے ذہن میں سے ان پرانی سیاست کو کس طرح کھرچ کر اس الہی سیاست کو،
اس کو دلوں کو جوڑنے والی سیاست کو، اسلامی بھائی چارے والی سیاست کو، نیکی کو اوپر لے کر چلنے کی سیاست کو، دلوں کو جوڑنے کی سیاست کو، اس تمام چیزوں کو صرف خاکسار ریپریزنٹ کر سکتا ہے، کیونکہ خاکسار کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، اور اس کے لیے اس کا ماضی سب سے بڑی گواہی ہے۔ خاکسارو، یہ چیزیں سن لو تم، میں یہ تمہیں حقیقت آج مزار مشرقی پر کھڑا ہو کر کہہ رہا ہوں کہ میری اندر کوئی لالچ نہیں ہے۔ ہم نے یہ فقیری پہنی ہوئی ہے، یہ اس شخص نے بھی یہی فقیری پہنی ہوئی تھی، وہ مرد مومن مرد حق جو ہے وہ حمید الدین المشرقی، اس نے بھی فقیری پہنی ہوئی تھی۔ ہمارا تو نسل در نسل وتیرہ یہی ہے کہ ہم نے جب قوم کو نہیں لوٹا تو ہم خاکساروں کو کیا دھوکہ دیں گے۔ آج کھل کر اسی لیے میں یہاں پر ہوں، ورنہ میں اپنے ادھر مرکزی دفتر کے آفس میں بیٹھ کر بھی پہلا خطاب کر سکتا تھا، لیکن یہاں ان لوگوں کو، اپنے قائدین کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، اور اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، کلمہ پڑھ کر کہتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کر کہتا ہوں کہ میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے۔ میں اس دین کو اس نہج پر، اسی جذبے کے ساتھ، اسی نظریے کے ساتھ تمہاری گائیڈنس کرنا چاہتا ہوں، اور جس دن مجھے اپنے اندر کوئی ایسی قیادت نظر آئی جو اس چیز کی اہل ہے تو میں اس کو بھی سپرد کر دوں گا۔ یہ بھی میرا تم سے ادھر مزار مشرقی پر وعدہ ہے۔ تو بھائی، اب اس وقت قوم کو رہبری کی ضرورت ہے، اور خاکسار عنصر ایسا عنصر ہے جو صحیح معنوں میں قوم کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ ہم اس کے اندر کے تمام ان چیزوں کو جو بطور انسان جب وہ غلطیاں کرتا ہے تو وہ غلطیوں کا پتلا بن جاتا ہے، ان چیزوں کو بتدریج ختم کرنے کا پروگرام ہمارے پاس ہے۔ پہلے ہم اس کی شروعات خاکسار تحریک سے، پھر قوم آگے نکل کر قوم۔ تبھی میں خاکساروں تو میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کرو، اس خاکساری کے نیک عمل کو، اس اتحاد امت کے اس عظیم الشان پروگرام کو، امت واحدہ کے اس عظیم الشان نظریے کو تم اپنے گھر سے شروع کرو۔ جب بھی کسی چیز کی شروعات ہوتی ہے تو اپنے گھر سے ہوتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال آپ کے پاس زندہ مثال ہے کہ انہوں نے جب ان کو دین الحق کا پیغام ملا تو انہوں نے اپنے گھر سے شروع کیا، پھر گلی محلے میں نکل آئے، پھر یاروں دوستوں میں نکل آئے، پھر جا کر آگے نکلا یہ پروگرام۔ لیکن شروعات، اس کی بنیاد حضرت علامہ مشرقی رحمت اللہ علیہ نے، اور آج میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اگر تمہارا بیٹا خاکسار نہیں بن سکتا نا تو پھر تمہاری خاکساری کسی کام کی نہیں ہے کہ تم روڈ رستوں پر کھڑے ہو کر اسپیکر لے کر اور لوگوں کو علل اعلان کہتے پھڑو کہ آؤ یہ نیکی کا راستہ ہے۔ کہ لوگ اندھے تو نہیں ہیں، جب تمہیں دیکھیں گے کہ محلے میں نہ اس کا بیٹا، نہ اس کی بیٹی، نہ اس کی بیوی اس کے ساتھ ہے اور یہ ہمیں نیکی کا پیغام سنا رہا ہے، تو وہ تمہارے کسی کہے میں نہیں آئیں گی، تمہاری سالاریاں بھی یہیں رہ جائیں گی، تمہاری چودراہٹیں بھی یہیں رہ جائیں گی۔ لگے پھرو پھر یہ خاکی وردی علامتی طور پر پہن کر اپنے کندھوں پر بیلچہ اٹھا کر نشان اخوت لگا کر چپراس کرتے رہو کسی اسکاؤٹ جماعت کی طرح۔ یہ خاکسار تحریک ایک پورا نظام حکومت ہے۔ اس نظام حکومت میں کا پورا ڈھانچہ میں تمہیں پچھلی اپنے بیانوں میں بتا چکا ہوں کہ اس کا معاشی نظام ہے، اس کا ساکرانہ نظام ہے، اس کا معاشرتی ایک پورا ڈھانچہ ہے، اس کا اپنا نظام عدل ہے، انصاف ہے، اور دین کی صحیح رہنمائی، دین کے بارے میں صحیح پہچان، اور مسلمانوں کے اندر جو تفرقہ پھیلا ہوا ہے اس کے خاتمے کا پورا پروگرام خاکسار تحریک نے دینی نقطہ نظر سے بھی چاک کیا ہوا ہے۔ یہ چاک آؤٹ ہے۔
جب تک مسلمانوں تم ابھر کر اس وقت تک دنیا میں ایک غالب قوم کی طرح سامنے نہیں آ سکتے جب تک تمہارے اندر کے اپنے تفرقے، اپنے اندر کے اختلافات ختم نہیں ہوں گے۔ اسی لیے میں آپ تم سے کہتا ہوں کہ پہلے، سب سے پہلے آگے بڑھو۔ اور میں یہ تمہیں نہیں کہتا کہ شروعات کہیں ایسی جگہ سے کرو جہاں تم پہنچ بھی نہیں سکتے، تم اپنے گھر سے کرو نا، پھر اپنے محلے سے کرو، اور یہ اپنی مدد آپ کے تحت ہے۔ یہی لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ تحریک چلتی کیسے ہے؟ یہ تحریک اپنی مدد آپ کے تحت چلتی ہے، ایک نظام کے تحت چلتی ہے۔ وہ نظام محلے کی سطح پر ہے جو کمیونٹی بیسڈ ہے، اور اس کمیونٹی بیسڈ نظام کے تحت ہم لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، اپنی مدد آپ کے تحت اس کمیونٹی، اس محلے میں ان کے مسائل کو ایڈریس کرتے ہیں، اس کا حل وہیں تلاش کرتے ہیں۔ وہاں یتیم ہو، مسکین ہو، بیوہ ہو، عمر رسیدہ ہو، جوان ہو، بے روزگار ہو، ان کے تمام جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم سے ان کا حل تلاش کرتے ہیں، اور اس محلے میں جتنی معاشرتی برائیاں ہو رہی ہیں اس کو بزور طاقت روکنے کے لیے اس وردی کا استعمال کرتے ہیں، اپنی حفاظت کا۔ آج ملک میں بھوک، ننگ، افلاس، تنگ دستی کی وجہ سے عام جرائم میں کتنا اضافہ ہو گیا ہے۔ دو چیزیں، بھوک اور ننگ کی وجہ سے یہاں جرائم بڑھتا جا رہا ہے، تمام اخلاقی قدریں گرتی جا رہی ہیں۔ اب ان ساری چیزوں کا علاج اپنی مدد آپ کے تحت ہے۔ حکومتوں کا حال آپ نے دیکھ لیا ہے کہ حکومتیں ہر روز ایک مصیبت کا نیا پہاڑ آپ کے اوپر گرا دیتی ہیں۔ اشیاء خردنوش کی قیمتیں دیکھیں، آٹے کا بھاؤ دیکھ لیں، گھی کا بھاؤ دیکھ لیں، آٹا، دالیں، چاول، انڈے، دودھ، ان کے بھاؤ جا کر دیکھ لیں، اور یہ رکنے والی بات نہیں ہے۔ ابھی IMF کا وفد کل اپنا 10 دن کا دورہ مکمل کر کے گیا ہے۔ اب اس 10 دن کے دورے کے اندر وہ پورا پروگرام دے کر گیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو۔ اب مجبور ہیں، یہ لوگ مجبور ہیں کہ اگر وہ اوبے نہیں کریں گے تو IMF ان کو کلین چٹ نہیں دے گا، اور جب تک ان کو کلین چٹ نہیں ملے گی، باقی جتنے بھی بین الاقوامی ادارے ہیں جو امداد کرتے ہیں، جو قرض دیتے ہیں، وہ آپ کو کوئی مزید قرضہ جاری نہیں کریں گے۔ اور ہماری اکانومی پچھلے کئی اشروں سے چل ہی قرضوں اور امدادوں پر رہی ہے۔ ہم نے اپنے اس ہاتھ کے ہنر کو کبھی استعمال ہی نہیں کیا، نہ شہری سطح پر، نہ قومی سطح پر، نہ بین الاقوامی سطح پر، کہ ہم ابھر کر کوئی ایسی چیز، جیسے کہ ہم ایک زرعی ملک ہیں، زرعی ملک ہونے کے ناطے ہم اپنی گندم بھی نہیں اگا پا رہے کہ ہم گندم میں ہی خود کفیل ہو جائیں۔ کم سے کم ہم اپنے بچوں کو مفت روٹی تو دے دیں تاکہ وہ بھوکے تو نہ سوئیں، بلکتے ہوئے تو نہ سوئیں۔ اس کی وجہ سے یہ تمام کرپشن، یہ تمام جرائم، اس بے روزگاری کی وجہ سے، اس مہنگائی کی وجہ سے۔ لیکن یہ ملک آج بھی اپنے وسائل میں خود کفیل ہے۔ جتنی معدنیات اس ملک میں ہیں، اگر کرپشن نہ ہو تو یہ تمام معدنیات نکل کر عام لوگوں تک اس کے ثمرات پہنچے، تو یہاں ہماری نسلیں بھوکی نہ سوئیں، یہاں بھوک، ننگ، افلاس کے ڈیرے نہ ہوں۔ لیکن آج جس افریت نے آ کر ہمیں دبوچا ہے، وہ بھوک ہے، ننگ ہے، افلاس ہے، تنگ دستی ہے، بیماری ہے، بے روزگاری ہے، اور معاشرتی برائیاں ہیں، چوریاں ہیں، ڈکیتیاں ہیں، دہشت گردی ہے۔
اور پھر جس طرح دہشت گردی کا پھر سر اٹھ رہا ہے، اس میں پاکستان کی سالمیت داؤ پر لگ سکتی ہے. پاکستان کا جو وجود ہے وہ نشانے پر ہے. آپ کی ایٹمی قوت کو سلب کرنے کی پالیسیاں بن رہی ہیں معاشی طور پر آپ کو کمزور کر کے، کہ معاشی طور پر یہ کمزور ہو جائیں تو رہی صحیح جو ایک ایٹمی قوت ہے دنیا میں جس سے عالم اسلام کے دشمن جو ہیں وہ خائف ہیں، ڈرے ہوئے ہیں. اگر یہ پروگرام بھی رول بیک ہو جاتا ہے تو پھر یہ سمجھ لینا کہ اس صدی میں مسلمانوں کا تو خدا ہی حافظ ہے. پھر اس صدی میں مسلمان کا بطور قوم اٹھنا محال ہے. اور خاکسار تحریک اسی چیز کو انتہائی گہرائی کے ساتھ سمجھتی ہے. اور یہ خاکسار تحریک کسی ایک جغرافیے کی جماعت نہیں ہے کہ اس کا پاکستان کو لے کر کوئی ایجنڈا ہے، اقتدار اس کی منزل ہے. یہ دین اسلام کو غالب کرنے کی جماعت ہے. خاکسارو سن لو میری بات، آج مزار مشرقی پر تم سے باتیں ہو رہی ہیں، حقائق کو سامنے رکھ کر باتیں ہو رہی ہیں، اور گراس روٹ لیول سے جو میں بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تمہارے عمل و کردار سے قوم کی تقدیر بدل سکتی ہے اگر تم بدلنا چاہو. تم چاہو کہ یہاں پر امن ہو، یہاں پر آشتی ہو، یہاں پر خوشحالی کے ڈیرے ہوں، تو پھر ہمیں اپنی کمیونٹی میں جانا پڑے گا. وہیں تمام ثمرات فی الارض ہیں جو ہمارے تفرقے، بنیادی تفرقے کی وجہ سے ضائع ہو رہے ہیں. اس محلہ وار نظام حکومت کو جو اس نظام حکومت کے مقابل خاکسار تحریک نے پیش کیا ہے، اس کو طاقتور کرنے کے لیے کسی جلسے جلوسوں کی ضرورت نہیں ہے، کسی احتجاجوں کی ضرورت نہیں ہے، کسی پریس کلبوں کے سامنے جا کر ناچنے کی ضرورت نہیں ہے. تمہیں اپنے گلی محلوں میں دن رات لگا دینا ہے. تمہیں پراپر گائیڈنس اس مرکز اچھڑا لاہور سے مل سکتا ہے اور کہیں اور سے نہیں مل سکتا. یہ میری بات ذہن نشین رکھ لینا. ہمیں یہ ہمارا اساس ہمیں محفوظ کرنا آتا ہے اور ہم نے محفوظ کیا ہے. آج یہ مرکز تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، میں تمہیں دکھا رہا ہوں کہ یہ مزار مشرقی بھی موجود ہے، یہ تمام مرکز بھی موجود ہے. فکر کو بھی میں نے ریوائیو کر کے زندہ کیا ہے جو تمہارے ہاتھوں سے کھو گیا تھا پچھلے کئی اشروں سے. تم خود سیاسی بن گئے تھے، تم خود جمہوری بن گئے تھے، اور اس جمہوریت کا شکار ہو کر تمہارے اندر وہ نظام نہ کھڑا ہو سکا، وہ اتحاد نہ کھڑا ہو سکا، وہ خاکسار تحریک کا نصب العین، وہ عالمی نصب العین تمہارے اندر سے کھو گیا تھا. تم بھی صرف ایک کوزے میں بند ہوئی جماعت بن کر رہ گئے تھے. اس تمام چیزوں کا ریوائیول کر کے میں تمہارے سامنے آج موجود ہوں. لیکن ہم ابھی بھی تھوڑے ہیں لیکن ایمان کے ساتھ سلامت ہیں. یاد رکھنا تم، میں مذاق باتیں نہیں کر رہا تمہارے ساتھ، میں حقائق کے اوپر تمہارے ساتھ آج گفتگو کر رہا ہوں. میرے باپ دادا بھی ہیں، میرے روحانی بھی بڑے ہیں، میرے قائدین بھی ہیں. اگر میں تمہارے ساتھ دھوکہ کروں تو روز قیامت یہ بھی میرا گلا پکڑ لیں. میں تمہارے ساتھ دھوکہ نہیں کر رہا، میں تمہارے ساتھ کوئی فریب نہیں کر رہا. میں حق پر ہوں، میں سچائی پر ہوں. جو میں نے سمجھا ہے، میں نے اس 10 سالوں میں فکر مشرقی کو یہاں بیٹھ کر ریسرچ کیا ہے. پی ایچ ڈی تو 2 سالوں میں ہوتی ہے، میں نے 10 سال اس تحریک میں لگائے ہیں اور اس کے نظریے کو، اس کی ہک نک کو جانا ہے. میں نے کوئی مائی کا لال اس وقت ایسا نہیں ہے جو اس کے عملی پروگرام کو اس دین الحق سے جوڑ کر اور پھر یہاں ان لوگوں کے مسائل کو سامنے رکھ کر تمہیں ایک پروگرام چاک آؤٹ کر کے دے. وہ یہاں اسی مرکز میں ہی تیار ہوا ہے، اس فکر کے ساتھ، ازروع قرآن، اللہ کی گائیڈنس کے تحت، قرآن کے حوالوں کے ساتھ. اسی لیے میں تمہیں کہتا ہوں کہ اپنے مرکز کو مت چھوڑنا. کسی دھوکے میں، کسی فریب میں، کسی لالچ میں اپنی آخرت اور عاقبت کو خراب مت کرنا. اس سے بڑی گواہی اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ آج ہم مزار مشرقی پر
اس فکر اور اس نظریے کے ساتھ پھر بھی زندہ ہیں، ورنہ یہ سب کچھ بک جانا تھا، تباہ ہو جانا تھا، برباد ہو جانا تھا. جس وقت 2010 میں وہ محرک ثانی حمید الدین المشرقی ہم سے رخصت ہوا تھا، اس وقت سب کہہ رہے تھے کہ اب کیا تحریک ختم ہو گئی، یہ اللہ کی تحریک ہے، اس کا محافظ اللہ ہے، اس کا رسول اس کا نگہبان ہے، کیونکہ ہم نے اس سے نکل کر کوئی سوچی ہی نہیں. اسی لیے میں آپ سے آج دنیا خاکسار سے مخاطب ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ اپنے اپنے علاقوں میں اس تحریک کو لے کر اپنے اندر سے لیڈرشپ پیدا کریں. مجھے نہیں بننا لیڈر بننے کا، مجھے شوق نہیں ہے کہ میں آپ کا لیڈر کہلاؤں، کیونکہ مجھے اس ڈرٹی پالیٹکس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. I hate such type of politics. میں تو وہ کام کر رہا ہوں جو دلوں کو جوڑنے والا ہے، دین الحق کا ہے، سچائی پر ہے، نیکی پر ہے، جس پر مشرقی نے اپنی جان لگا دی لیکن انگریز کے ساتھ کوئی سودا نہیں کیا. گواہ ہو تم بھی اور قوم بھی، قوم کے وہ مخالفین بھی آج مشرقی کے اس طرز عمل کو مانتے ہیں کہ مشرقی وہ واحد انسان تھا ہندوستان میں جس نے انگریز کے ساتھ کوئی لین دین، کوئی سودے بازی نہیں کی، اپنا تن من دھن اولاد تک کو قربان کر دیا لیکن نہ جھکا نہ بکا. یہ اٹ از ناٹ فار سیل، یہ جو وردی ہے نا، اٹ از ناٹ فار سیل. اور یہ نظریہ، یہ دین ہی اس قوم کو بچا سکتا ہے. اور قوم کو بھی آج میں بتا دوں گا، سن لے جو سن رہے ہیں، جو کہتے ہیں کہ خاکسار تحریک تو بہت عظیم الشان تحریک ہے، ماشاءاللہ جناب بہترین، آپ چلیں، ہماری دعائیں آپ کے، مجھے آپ کی دعاؤں کی نہیں، آپ کا جو میرے ساتھ چلیں گے وہ مجھے آپ کا اپنے ساتھ چاہیے، آپ کا ساتھ چاہیے. جب تک آپ قدم بقدم ہم قدم ہو کر نہیں چلیں گے یہاں کوئی انقلاب برپا نہیں ہو سکتا. یہ سیاسی نعرے ہیں جو پولیٹیکل پارٹیاں اس وقت بھی آپ کو پھر ایک الگ سے نئے لالی پاپ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ سیاسی جماعتیں ہیں اور ان کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ اس نظام ہی کی پیداوار ہیں، اس سسٹم ہی کے پیٹ سے جنمے گئے ہیں. یہ کس طرح تمہیں ایک کر سکتے ہیں؟ یہ اپنے پارٹی مفادات کے تحت تمہیں اسی ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی کے تحت تمہیں لڑا رہے ہیں، تمہیں مار رہے ہیں، تمہارا قتل کر رہے ہیں، تمہارے بچے مر رہے ہیں بھوک میں، ننگ میں، افلاس میں، تنگ دستی میں، بیماری میں. تو یاد رکھو ان کے پیچھے اگر لگو گے تو تا قیامت تمہاری بگڑی نہ سنور سکے گی. اپنی لیڈرشپ اپنے گلی محلوں سے، اس متوسط کلاس سے، اس غریب کلاس سے تم خود پیدا کر سکتے ہو. خدا خوفی کو سامنے رکھ کر اس دین الحق کے اس نصب العین کو، اس دین کو غالب کرنے کے نظریے سے. اگر پاکستان نہیں رہا تو پھر عالم اسلام میں تمہارا وجود ختم ہو جائے گا. مسلمانوں یاد رکھو، یہ آخری پناہ گاہ ہے تمہاری. اگر اس کو بھی جغرافی طور پر تم نے توڑ دیا، اس کے محرکات کچھ بھی ہوئے، تم اگر متحد نہ ہوئے، با عمل نہ ہوئے، با کردار نہ ہوئے تو پھر یہ ملک ٹوٹ سکتا ہے. ورنہ کوئی بیرونی قوت یا اندرونی سازش اس کو توڑ نہیں سکتی. توڑ سکتی ہے تو تمہارے اپنے اندر کا باہمی تفرقہ. یاد رکھنا میری بات. تم ٹوٹ گئے، تم بکھر گئے تو پھر تم کہیں کے نہیں رہو گے. تمہاری آواز بھی صدا بصحرا ہو جائے گی. تمہاری اگلی نسلیں رل جائیں گی، بے راروی کا شکار ہو جائیں گی. کتنی پاکستانی عورتیں اس مملکت خدا داد پاکستان میں جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، بھوک کی وجہ سے اپنا وجود بیچ رہی ہیں، اپنے جسموں کے سودے کر رہی ہیں. تو پھر کس طرح کی یہ مسلمانی ہے کہ اتنے لکھوں کا لوگ اس فرقہ واریت کے بتوں کو تو پوج رہے ہیں مختلف پگڑیاں پہن کر،
لیکن بنیادی حل عملی طور پر اس کو ختم کرنے کا کسی کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے. ہر جماعت نے اپنا فرقہ بنا لیا، ہر مذہبی جماعت کسی نہ کسی فرقے کی پیروکار ہے، اس اللہ کے دین کی، اس رسول کی پیروکار نہیں جس نے ایک ہونے کا حکم دیا تھا اور اس نبی نے ایک بن جانے کی تلقین کی تھی. اور اسی چیز کو مشرقی رحمت اللہ علیہ نے اسی لیے چیخ چیخ کر کہا کہ مسلمانوں ایک ہو جاؤ، صف بند ہو جاؤ. آج خاکسار تحریک پھر تمہارے درمیان کھڑی ہو کر ان آوازوں کو پھر سے تمہارے کانوں تک پہنچانے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے کہ تم اپنے اعمالوں کو درست کر کے اس انقلاب کی بنیاد اپنے گھر سے اور اپنے گلی محلوں سے رکھ دو. اس کمیونٹی بیس نظام حکومت کے تحت اپنی فلاح حاصل کر لو، ورنہ یہاں کا عدالتی نظام، یہاں کی بیوروکریسی، یہاں کا سیاسی نظام تمہیں زندہ موت دے دے گا. یاد رکھنا، زندہ موت، تم زندہ درگوں ہو جاؤ گے، دفن ہو جاؤ گے. یہ جتنے بھی نظام ہیں جو اس سیاسی نظام کو طاقتور کر رہے ہیں، اس میں یہ بیوروکریٹک نظام ہے جس کے اندر یہ ساری نوکرشاہی بیٹھی ہوئی ہے. یہ جو تمہارا تعلیمی نظام ہے، یہ جو تمہارا عدلیہ ہے، یہ جو تمہاری پولیس ہے، یہ جو تمہاری اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ سارے کے سارے صرف تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ان کے اندر جتنے افراد اس قوم میں سے اٹھ کر ان اداروں کا حصہ بن رہے ہیں، وہ کرپشن کا شکار ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کی بنیاد سے ان کی کوئی اصلاح نہیں ہو رہی، خدا خوفی ان کے دلوں میں نہیں جگائی جا رہی. ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم تمام گناہ کر لو، آخرت میں آ کر مسجد سنبھال لو، ہم تمہارے ٹھیکیدار بن کر تمہیں جنت تک پہنچا دیں گے. پھر تم شیعہ بھی بن رہے ہو، سنی بھی بن رہے ہو، وہابی، حنفی، شافی بن رہے ہو، تم مسلمان نہیں بن رہے. تمہارے اندر سے مسلمانی ختم ہو گئی ہے، اسی لیے دین مغلوب ہو چکا ہے. 56 ملک ہوتے ہوئے، 1.5 سے 1.25 ارب کی آبادی ہوتے ہوئے تمہاری آواز صدا بسیرا ہے. کشمیر ہو، فلسطین ہو، لیبیا ہو، میامر ہو، عراق ہو، شام ہو، مسلمان مر رہا ہے، قتل عام ہو رہا ہے، اس کا نسل کشیاں ہو رہی ہیں، عزتیں رسوا ہو رہی ہیں. تم تو کہتے ہو کہ جاؤ بس جو جہاں کا ہے وہ وہاں کا مسلمان ہے، ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہی اصل چیز تھی. نبی نے یہ چیز تو چیک آؤٹ نہیں کی تھی. نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں ایک قوم بنایا تھا اس کلمے کو پڑھا کر، اس دین اسلام کی چھتری کے نیچے تمہیں دنیا کے ہر کونے سے ایک قوم کی صورت بنا کر قائم کیا تھا، اور اس قوم کا فریضہ تھا کہ اس نبی کے دین کو تا قیامت غالب رکھنا ہے. آج یہ پھر مغلوبیت کیوں ہے؟ یہ رسوائی کیوں ہے؟ یہ بے حسی کیوں ہے؟ یہ موت کیوں ہے؟ یہ موت کا سا ماحول کیوں ہے؟ تم اپنی تمام روایات سے، تم اپنی اقدار سے، تم اپنی سوچوں کو، اپنے حکم خداوندی کو جو قرآن میں تمہارے حکم ہوئے، ان سے جب تم نے منہ پھیرا تو پھر اللہ نے بھی تمہارے سے منہ پھیر لیا ہے. تب وہ استغلاف فی الارض کا قانون اور اس کے تحت اس بادشاہت زمین کے فلسفے کو، اس ثمرات فی الارض کے ان تمام نظریے کو تم سے اٹھا کر کسی اور کے حوالے کر دیا ہے. تم بھوک میں، ننگ میں، افلاس میں، تنگ دستی میں، بیماری میں مر رہے ہو. تمہاری کوئی بھی، تم دعائیں مانگتے ہو مسجدوں میں جا کر، لیکن وہ برابر ثابت نہیں ہوتی. تم نے 1.5 انچ کی 1.5 اینٹوں کی الگ الگ صنم گاہیں بنائی ہوئی ہیں، وہاں اپنے ناخداؤں کو جا کر سجدے مارتے ہو، لیکن تمہارا پھوٹا نصیبہ نہیں جاگتا. اگر وہ نہیں جاگتا تو پھر اب تمہارے اندر یہ سوچ پیدا ہونی چاہیے کہ یہ کیوں کر ہو رہا ہے. کلمہ گو ہم، نبی کی امت ہم، کلمہ پڑھ کر اللہ کو روزانہ 5 وقت یاد کرنے والے ہم، تو پھر ہمیں اللہ کیوں نہیں سن رہا؟ کیوں نہیں ہماری باتوں پر کان دھر رہا؟ اس کے فرشتے وہ
نعمتیں لے کر ہمارے اوپر کیوں نہیں برسا رہے؟ تو بھائی یہ ساری اسی لیے کہ ہم خود بے عمل ہو گئے، اللہ کے حکموں کو ہم نے پیٹھ پیچھے ڈال دیا، پسے پشت ڈال دیا ہے۔ اور جس کو قرآن کی حقیقتوں کا جن قوموں کو ادراک ہو چکا ہے، وہ بنا کلمہ پڑھے بھی اس کے حکموں پر عمل درآمد کر کے ثمرات فی الارض ہو، استغلاف فی الارض ہو، زمین کے تمام نعمتوں کی حاصلات ازرو قرآن وہ حاصل کر رہے ہیں، کیونکہ وہ خاموش عامل ہیں قرآن کے۔ اور مشرقی نے تذکرہ میں یہی ساری چیزیں سامنے رکھی ہیں کہ تمہاری تسبیحوں پھیرنے سے تمہارا اللہ تم سے راضی نہیں ہوگا، تمہارے قربانیوں سے، بکرے کاٹ کاٹ کے، دیگیں پکا پکا کے خیراتوں سے اللہ تمہارا راضی نہیں ہوگا۔ وہ ایک حصہ ہے، وہ جتنا ہے اس کا تمہیں ثواب ملے گا، لیکن تم بطور قوم اٹھ نہیں سکتے، یہ بات میری یاد رکھنا۔ اس کا اگر ایک آنے کا ثواب ہے تو وہ تمہیں ملتا ہے، 2 آنے کا ثواب ہے وہ تمہیں مل جائے گا، لیکن بطور امت تمہاری سنوائی نہیں ہوگی۔ سنوائی کے لیے جو قانون مقرر ہیں، اللہ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے یہ جو قوانین خدا ہے، اٹل آئین الہی ہے، وہ آج عملی طور پر خاکسار تحریک کی صورت میں اس مرکز میں محفوظ ہے۔ And we are here to tell you that 10 principles of the Islam for the rise of the nation, according to the Quranic philosophy of Allama Inayatullah Khan al-Mashriqi Rahmatullah alayh۔ اسی لیے مزار مشرقی پر کھڑا ہوں، میں ان کی خدمات کو عسکری سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنی جان، مال، فرزند و زن کو اس اللہ کی راہ میں قربان کیا اور پرواہ نہیں کی، اور اس استخلاف کو حاصل کرنے کے لیے اپنے وجود تک کو فنا کر دیا۔ ان کے درجات بلند ہوں، لیکن یہاں تک بات آ کر ٹھہر نہیں جاتی، ہمیں ان کے اس نظریے کو لے کر چلنا پڑے گا، ورنہ پھر یہ بھی ان کی فکر، ان کا نظریہ، ان کی سوچ بھی کسی لائبریری کا حصہ بن کر واہ واہ کے لیے رہ جائے گی کہ قوم پڑھے گی اور سندھ دھنے گی، اور علامہ اقبال کے اشعار کی طرح فکر مشرقی میں بھی ان کے اقوالوں کو اسی طرح لے کر واہ 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 کرتی پھرے گی۔ تو اس آئیڈیالوجی کی امپلیمنٹیشن کے لیے وی آر ہیئر ٹو گائیڈ یو، کم فارورڈ اینڈ جوائن دا خاکسار تحریک۔ اور اس یہاں نظام کے بدلنے کی بات اصلاح نفس سے شروع ہوتی ہے اور اصلاح معاشرہ تک جاتی ہے۔ اس انقلاب کی بنیاد کسی کا گلا کاٹنے سے، کسی کے ساتھ، قوم کے ساتھ دہشت گردی کر کے، بندوقیں اٹھا کر نہیں ہو سکتا۔ یہ انقلاب اصلاح نفس کا انقلاب ہے جو اصلاح معاشرہ تک جاتا ہے، جو قرآنک فلسفی ہے، جو دین کو سربلند کرنے کی ہے۔ ہم عساکرانہ ہیں کیونکہ ہمیں اپنا تحفظ چاہیے۔ اسی لیے آج یہ میری گفتگو آپ سے اسی تناظر میں تھی، اسی سوچ کو لے کر تھی کہ آئیں اس نظام پر بات کریں، اس کے خد و خال پر بات کریں، اس کی امپلیمنٹیشن پر بات کریں، اس کے لیے جماعت سازی کے عمل کو اپنے گلی محلوں میں ایک ایک دو کو ملا کر کریں، اور اس اصلاح نفس اور اس اصلاح معاشرہ کے پروگرام کو ری لانچ کریں۔ تبھی جا کر اس ملک کے اندر تبدیلی آئے گی، یہاں سے کرپشن کا خاتمہ ہوگا، جس کرپشن نے ہماری جڑوں کو کھا لیا ہے۔ اور ان ساری چیزوں کے لیے آپ
خاکسار تحریک کا ساتھ دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اسٹاپ کریں. ہو گیا؟ ایک منٹ.